नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें वो लम्हात देता है जब हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। वो लम्हात हमारी ज़िंदगी में देता है जब हम उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी सारी उस बरकतों के लिए, उन बरकतों के लिए और उनकी सारी रहमतों के लिए उसका शुक्र अदा कर सकें। और आज के दिन मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजारी करते हुए आप सबके साथ खुदावंद के हुजूर में आता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसे लम्हात देता है, ऐसी हमारी ज़िंदगी में वो काम करता है कि हम उसकी सारी उन कलाम की सच्चाइयों को, कलाम के भेदों को और उन सारी बातों को जो उसने हमारे लिए एक मोहब्बत में, एक बड़े प्यार में हमारे लिए कर दी। और कलाम मुकद्दस का और आज की दुनिया का आज हम थोड़ा सा मुआजना भी करेंगे। आज ख़ास तौर पे जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में, वो है हकीकी प्यार और वैलेंटाइन डे के ऊपर। और हकीकी प्यार क्या है और हकीकी मोहब्बत और हकीकी प्यार, हकीकी मोहब्बत जो है वो खुदा की मोहब्बत और इंसान की मोहब्बत और दुनिया में जो इसके आजकल हम जिसको देखते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस आज करेंगे। लेकिन एक बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यकीनन ये वो लफ्ज़, मोहब्बत का वो लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हर कोई सुनते ही उसके अंदर एक अजीब खुशी, शादमानी, या वो उसको इमेजिन करना शुरू कर देता है कि वो क्या मोहब्बत है या कौन सी मोहब्बत है, या जब हम मोहब्बत दिखाते हैं लोगों को। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज फिर कहूंगा कि इससे पहले कि हम तवक्को करें कि लोग हमसे मोहब्बत करें, क्या हम खुद अगर मोहब्बत करना शुरू करें तो क्या वो हमारे लिए ज्यादा शादमानी की बात नहीं होगी। हम देखेंगे भी कि डेफिनेशन इसकी जो डिक्शनरीज हैं वो क्या बताती हैं और ये असल में इसको क्या असूल इसके क्या हैं। और मैं ख़ास तौर पे जब इसको देखता हूं तो मोहब्बत खुदा पे भरोसा करना, मोहब्बत जो है अपने साथी से वफादार रहना, अपने घराने से वफादार रहना, और मोहब्बत जो है वो दुनिया के साथ, लोगों के साथ मेहरबान और साबिर रहना भी मैं समझता हूं कि मोहब्बत के बहुत बड़े असूलों में से है। आज इस सब्जेक्ट पे जब आप बात करेंगे तो मैं ख़ास तौर पे आपसे कहूँगा कि आप भी उस खुदा की मोहब्बत को और फिर दुनिया में जिस मोहब्बत को हम देख रहे हैं उसको भी मुआजना ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये वही मोहब्बत है जो खुदा ने हमसे की और खुदा हम में से दूसरों तक होते हुए देखना चाहता है, या आज हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है। आज इस हकीकी मोहब्बत और वैलेंटाइन डे के इस मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। और डॉक्टर अख्तर अंजीली मेडिकल पेशा से डॉक्टर हैं, लेकिन कलाम का एक अच्छा वसी मुशाहदा रखते हुए खुदा का कलाम ये मुख्तलिफ ज़राए से लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में कई सालों से आ रहे हैं और हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। इनकी बुक भी इन्होंने लिखी हुई है सूफीज़म और जहाद के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर आप उसको दूसरी जगहों पे आप उसको ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और आज जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे डॉक्टर अंजीली के भी अपने तजर्बात से और उनकी भी अपने मुशाहिदे से जो वो इस सब्जेक्ट के ताल्लुक से रखते हैं। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो।
آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ اپنے تعلق سے بھی کچھ کہنا چاہیں ضرور کہیے مزید. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت کچھ فرمایا اور شاید زیادہ فرمایا ہے، لیکن میں صرف اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کرواتا ہوں اکثر، اور وہ یہ ہے، آپ کے پروگرام سے بھی میں نے یہ بات پہلے کی ہے کہ میں کلام مقدس کا یعنی صحائف مقدس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور بہت سالوں سے اس مطالعے میں مصروف ہوں، اور شاید میرا یہی سب سے بڑا تعارف ہے کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف دا سیکرڈ اسکرپچرز آف گاڈ اینڈ آئی فائنڈ دیم ٹو بی اے گریٹ بلیسنگ. جب میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ میرے لیے بڑی برکت کا باعث بنتا ہے، اور ان باتوں کو دوسروں تک شیئر کرنا جو ہے یہ بھی اس طرح سے میرے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد ہمارے سامعین ناظرین جو ہیں ان میں یہ اشتہا پیدا ہوگی، یہ بھوک پیدا ہوگی کہ وہ خود بھی کلام مقدس کا مطالعہ کریں، کیونکہ دنیا میں بہت چیزیں بدلتی جاتی ہیں، بہت سی کتابیں آتی ہیں، بہت سی کتابیں جاتی ہیں، بہت سی کتابیں دنیا میں افراتفری اور دکھ پیدا کرتی ہیں، لیکن کلام مقدس یہ وہ صحائف کا مجموعہ ہے، 66 کتابوں کا مجموعہ ہے جو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک انسان کے اندر محبت، یگانگت اور نجات کے پیغام کا باعث بنتا ہے. تو مجھے سب سے بڑا فخر اس بات پہ ہے کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں بائبل مقدس کا ایک طالب علم ہوں. جی قاری صاحب. ہاں ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی آپ نے جو بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں آج کے سبجیکٹ کی طرف آتے ہوئے، کہ اس کی جو ڈیفینیشن جو ڈکشنری بتاتی ہے وہ اس کو ایک انٹینس اور ڈیپ فیلنگ آف لو جو ہے، ایک بہت گہرا احساس جو کسی کے لیے ہو، بھائی بہن بیوی اور یا بچوں کے لیے اور دنیا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف سوچ رکھتے ہیں لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کو جو ہے وہ دلچسپ اور مزہ لینے والی چیز بھی کہتے ہیں محبت کو. اور اس کو جب ہم مچ ڈیپر ریلیشن شپ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ریلیشن شپ جب نظر آتا ہے تو لوگوں کا پیار اور محبت جو ہے وہ خاص طور پہ تشبیہ دیتے ہوئے اس کو کئی دفعہ دردناک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ دردناک ہو جاتا ہے جب رشتوں میں کوئی جدائی یا دراڑ پیدا ہوتی ہے، یا پھر اس کے رشتہ بہت میٹھا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں گھی شکر ہوتے ہیں، اور پھر ایک بھیانک بھی اس کا انداز ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑی جدائی پیدا ہوتی ہے. تو مختلف اس کے زاویے ہیں، لیکن جو اور واقعی اس کو بائبل بھی اس کو بیان کرتی ہے. خدا کی بھی اگر انسان کی اور خدا سے جدائی ہو جاتی ہے تو اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے اور دردناک بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب ہم اس کو گاڈس لو کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کو دنیا کے لو کی، آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے ذرا. بالکل. دیکھیں پادری صاحب، جب ہم خدا کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اس کا موازنہ ہم دنیاوی محبت سے اس لیے نہیں کر سکتے، مکمل طور پر نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نہ صرف محبت کرنے والا ہے بلکہ خدا خالق ہے. خدا خالق ہے ان چیزوں کا، ان مخلوقات کا جن سے وہ محبت کرتا ہے. اب یہ ایک محبت کا زاویہ ہے جو کوئی انسان اپنے اوپر نہیں لگا سکتا کہ میں نے اسے خلق کیا اس لیے میں محبت کرتا ہوں، بلکہ خدا کی محبت جو ہے وہ ظاہر ہی اس بات میں ہوئی کہ اس نے انسان کو خلق کیا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں بائبل مقدس میں پیدائش 2 باب کے غالباً 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے آدم کو دیکھا کہ وہ اکیلا ہے تو اس نے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. یعنی خدا نے باغ عدن میں اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ خدا تو آدم سے محبت کرتا ہی ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق تھی، لیکن آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، لہٰذا اس کی طرح کی ایک اور مخلوق بنائی گئی، ہوا. تو اب یہاں پہ جو
محبت کا سلسلہ ہے وہ شروع ہے. آدم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ خدا کی شکل میں، خدا کی شبیہ میں بنایا گیا. ہوا کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ اسی کی طرح تھی جیسے آدم تھا. تو جب یہ خاصیتیں جو خدا کی تھیں آدم میں منتقل ہوئیں، وہی خاصیتیں جو آدم میں تھیں ہوا میں منتقل ہوئیں، اور یہ محبت جو ہے یہ دراصل ان خاصیتوں کو سنبھالنا، سمجھنا اور پھر وہ ان رشتوں کو قائم رکھنا. اور پیدائش کے پہلے دو ابواب بڑے خوبصورت ہیں محبت کو سمجھنے کے لیے کہ خدا محبت ہے، خالق ہے، اس نے آدم کو ہوا کو خلق کیا، ان کے پاس آتا تھا. بلکہ بائبل مقدس کو اگر ہم یہ کہیں کہ دس از اے لو سٹوری تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو خدا نے باغ عدن میں بنایا وہ جب کھو گیا تو باقی ساری جو ہے سلسلے وہ وہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی ہے اٹس ناٹ اونلی اے لو سٹوری بٹ دا بگیسٹ لو سٹوری. بگیسٹ لو سٹوری، بگیسٹ لو سٹوری ہے، کیونکہ یہ خدا کا پیار انسان کے لیے، اور خدا کی سب سے پہلی ٹریٹ، سب سے بڑی خوبی محبت ہے. اور وہ ٹریٹ اور وہ محبت جو خدا کی ہے اس کو دنیا پہ خدا نے، ہم آگے جا کے اس پہ بات بھی کریں گے، صرف زبانی کلامی نہیں کیا، صرف چیزیں مہیا کر کے نہیں کیا. آج لوگ گفٹ دے کے دوسری چیزیں دے کے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نے تو دا بگیسٹ گفٹ بھی دے دیا، اور ہم اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے. لیکن آج کی دنیا میں آئی تھنک دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ورڈ جو ہے نا، یا سب سے زیادہ غلط جو سمجھا گیا ہے لفظ ہے، اور جو شاید جس کو لیا گیا ہے، بڑی ارزانی سے لوگ بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. بالکل. اور یہ محبت کا جو لفظ ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بلکہ اگر دنیا کو ہی ہم دیکھیں تو دنیا میں ہمیں اصل میں تو وہ چیز نظر نہیں آتی. اور یہ 2000 سال پہلے بھی یہی کچھ المیہ نظر آتا ہے جو ہمارے نیا نامہ جو ہے انجیل مقدس کے میں جب لکھا گیا اس حصے میں، نیا نامے کے 2 تیموتھیوس کا 3 باب ہے، اور وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ لیکن وہ کہتا ہے تیموتھیوس کے اس خط میں، خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی جو ہے خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، اور ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، اور اس کے آگے اور بہت سے ڈھیٹ اور گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے، اور دین داری کی وضع رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. اور ایسوں سے بھی وہ کہتا ہے کہ ہمیں کنارہ کرنا ہے. لیکن آج اگر ہم یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کے کنارہ کرنا شروع کر دیں تو پھر بات کس سے کریں گے ہم؟ آپ اس کو ذرا بیان کیجیے گا کہ کیا یہ جو سارا نقشہ کھینچا گیا ہے آج کے خیالات میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، پہلی تو بات جو بہت ہی متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیموتھیوس کا خط جو 2 تیموتھیوس 3 باب آپ پڑھ رہے تھے، 2 تیموتھیوس 3 باب کی پہلی چند آیات آپ نے ابھی تلاوت فرمائی ہیں، تو یہ آج سے 2000 سال پہلے لکھے گئی باتیں ہیں. اور اب جب آپ یہاں پہ جو ذائچہ دیکھتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے کسی اخبار میں سے لی گئی ہوئی سرخی ہے. لوگ خود غرضی سے، زر دوستی سے، شیخی مارنے سے، غرور سے، بدگو ہونے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، ناپاک، ان چیزوں سے بھرے پڑے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آج سے 2000 سال پہلے خداوند کے پاک کلام میں لکھ دی گئی، اور یہ نبوت تھی جو آج پوری ہو رہی ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ ساری چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جب دنیا میں پائی جاتی ہیں لوگ ان پہ فخر کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ ہم طبعی محبت سے خالی ہیں،
یا ہم تند مزاج ہے اس لیے نیکی کے دشمن ہیں، نہیں، وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم تند مزاج، ہم سے بات کوئی کر کے دکھائے. ہم عام زبانوں میں آپ سنتے ہیں، یہ سیاست دانوں میں بھی، بزنس مینز میں، ہر لوگوں میں، کہ مجھ سے کوئی بات تو کر کے منہ توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، محبت سے خالی قتل و غارت ہر جگہ پہ. یہ چیزیں اس بات کی آئینہ دار ہیں کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت آج کا وقت ہے جب خدا کی محبت جو ہے وہ انسانی معاشرے میں نہیں پائی جائے گی. یہ اس معاشرے کی تصویر کشی ہے جس میں خدا کی محبت نہیں ہے. بے شک لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے. اب دیکھ رہے ہیں عبادت خانے بڑھتے جا رہے ہیں، نئے عبادت خانے بن رہے ہیں، ہر مذہب کے، ہمارے گرجے بھی، لیکن ان میں خدا کی محبت کے وہ تقاضے جو خدا کی محبت میں پائے جاتے ہیں، یہ نہیں. ان ساری چیزوں کا جن کی آپ نے فہرست پڑھی ہے، ان کے مخالف چیزیں وہ ہمیں نہیں نظر آتی. اور اس میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئیں گے ابھی ویلنٹائن ڈے کی طرف بھی، اور کیوں اس کو منانا میں سمجھتا ہوں چاہیے، لیکن اس کی ٹرو اسپرٹ میں چاہیے، جو اس کی اصل حقیقی پیار، حقیقی محبت، جو آج بڑا ٹاپک بھی ہے، اگر اس میں رہتے ہوئے ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دنیا کے لیے زبردست پیغام بھی ہوگا. دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست انقلاب بھی لائے گا، اور یہی انقلاب محبت کے انقلاب کی ایک ضرورت ہے. میں نے اچانک مجھے ابھی یاد آ گئی بات، میں نے بہت پہلے جوائس مائر کی ایک کتاب پڑھی تھی، لو ریولوشن، محبت کا انقلاب. بڑی خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی تھی، میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ بھی کیا. اس کی طرف بھی ہم جاتے ہیں، لیکن آج میں پہلے اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ آپ جو ہے ضرور ہمیں میسج کیجئے واٹس ایپ پہ. ہمارا یہ نمبر آ رہا ہے 1585542590، اور اس پہ ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، میسج کیجئے، ہم آپ کا ضرور اس کا جواب بھی دیں گے. اور مجھے ابھی پتہ لگا کہ ہمارے اس پہ میسج بھی ہیں، میں اس طرف بھی جاتا ہوں، لیکن آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے. آپ جو ہمارے یہ پروگرام ہے آپ ضرور شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم مل کے ایک ایسی محبت کی بنیاد کو مضبوط کر سکیں جو واقعہ ہی اس دنیا کو، جس کی آج ضرورت ہے. ہمیں آج ایک سوال فہیم خان صاحب پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی نیکی ہے جس میں محبت خوش ہوتی ہے. وہ کون سی نیکی ہے جس میں محبت خوش ہوتی ہے. اور دوسرا سوال ہے، احمد فرقان صاحب پوچھتے ہیں کہ جس مذہب کی بنیاد خوف پر ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور جس مذہب کی بنیاد محبت پر ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے. پہلے سوال کا آپ جواب دیجئے. فہیم خان صاحب پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی نیکی ہے جس میں محبت خوش ہوتی ہے. جی دیکھیں، محبت کا یہاں پہ جو استعارہ یا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو ہم مختلف معنوں میں دیکھ سکتے ہیں. خدا کو اگر ہم منبع محبت سمجھتے ہیں، اور اگر ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے تو اس کی خوشی انسان کی نجات میں ہے. خدا محبت ہے، اور جب انسان نجات کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے، اپنی گناہ گار حیثیت کو پہچانتا ہے، تو محبت اس سے خوش ہوتی ہے. یہ یہاں پہ میرا مطلب مدعا جو ہے وہ محبت خدا کے طور پر ہے. لیکن اگر ہم باقی انسانوں کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں، محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اغراض کو چھوڑ کر، اپنے خیالات کو، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر کسی اور کی ضرورت پوری کرنا. جب ہم اپنی کسی خواہش کو، اپنی کسی دولت کو، اپنے کسی ارادے یا خیال کو قربان کر کے کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں تو قربانی کا یہ جذبہ جو ہے یہ محبت کے لیے بالکل ایک قیمتی اور سنہری جذبہ ہے، اور محبت اس سے خوش ہوتی ہے. دیکھیں، اگر ہماری محبت صرف اس لیے ہے کسی کے ساتھ
کہ ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو یہ پھر اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک کاروباری عنصر ضرور ہے، یعنی کہ لو بیکمز اے ٹرانزیکشن. آپ میرے لیے یہ کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو یہ ٹرانزیکشنل لو جو ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب میں بلکہ ایک حوالہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں، چند آیات پڑھتا ہوں جو شاید اس کا جواب بھی کھول دیں، اور وہ بائبل میں سے ہی میں اس کو دیکھ دیتا ہوں. بڑا مشہور ہے، پہلا کرنتھیوں کے نام پر اس رسول کا خط ہے، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں شاید پڑھ رہا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں جی، اور تو میں ٹھنڈھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھوں، اگر مجھے نبوت ملے اور سب جو نبوت ملے اور سب بھیدوں کا علم سے کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو اٹھا دو اور محبت نہ رکھوں، تو میں کچھ بھی نہیں. اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنے بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی فائدہ نہیں. منی کہ نیکیاں جو ہیں اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک محبت نہیں ہے. تو اگر محبت آ گئی ہے انسان کے اندر تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انگلش میں ورڈ ہے از باؤنڈ ٹو ڈو گڈ. وہ پھر خدا کا کیونکہ پاک روح اس میں کام کرتا ہے، کیونکہ یہ تو خدا کی صفت ہے. محبت جو ہے یہ خدا کی صفت ہے، اور وہ اگر آپ میں آ گئی ہے تو پھر خدا آپ کے اندر آ گیا ہے، اس کا پاک روح آ گیا ہے، اور وہی آپ کو پھر ٹوٹلی گائیڈ کرے گا. اور پھر ایک نہیں، پھر کئی نیکیاں آپ کے اندر سے نکلے گی، اور وہ ہر نیکی جو ہے میں سیراب کرتی چلی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی بات ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور آگے اس میں بہت سی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں. محبت حسد نہیں کرتی، محبت صابر ہے، محبت شہی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں ہے، نازیبا کام نہیں کرتی ہے، اپنی بہتری نہیں چاہتی ہے، اور لکھا ہے کہ بدکاری سے خوش نہیں ہوتی ہے، اور بدگمانی نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں لکھی ہیں، راستی سے خوش ہوتی ہے. تو ہمارے اندر اگر راستی آ گئی، خدا کی قوت آ جائے، قدرت آ جائے، تو یہی سب سے بڑی بات ہے. اور دوسرے سوال کی طرف جاتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. یہاں پہ پولس رسول نے 16 باتیں لکھی ہیں. آپ نے یہ جو حوالہ پڑھا ہے، محبت کی تعریف میں، محبت کی تعظیم میں، اس کی ڈیفینیشن میں 16 پوائنٹس لکھے ہیں. علم و مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی. 16 باتیں ہیں. تو جب انسان یہ 16 باتیں اپنا لیتا ہے تو وہ گویا کہ محبت کے 16 سنگار کر لیتا ہے. بالکل بالکل، بڑا خوبصورت آپ نے اس کو بیان کیا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے لکھا ہے، احمد فرقان پوچھتے ہیں کہ جس مذہب کی بنیاد خوف پر ہے جی، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور جس مذہب کی بنیاد محبت پر ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے. تو میرے بھائی فرقان، آپ کے لیے اور دوسرے ناظرین کے لیے، محبت، میں سمجھتا ہوں کسی محبت کی بنیاد خوف پہ ہونی ہی نہیں چاہیے. کسی بھی جو یہاں پہ لکھا ہے نا آپ نے ورڈ کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، خوف پہ اگر اس کی بنیاد ہے، تو جس مذہب کی بنیاد ہی خوف پہ ہے وہ خدا کی طرف سے بھی نہیں ہوگا. کیونکہ خدا تو پیار ہے، محبت ہے. ہاں، خدا یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر آپ اس پہ کلام پہ جو بار بار وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کے مطابق چلیں، اور آپ نہیں چلتے، اور وہ انبیاء کو بھی بھیجتا ہے، وہ پھر اپنے بیٹے یسوع کو بھی بھیجتا ہے، پھر آپ تک کلام بھی پہنچتا ہے، پھر بھی آپ نہیں کرتے، تو پھر اس کے کلام کے مطابق اس کا عین انصاف کا ہونا بھی ضرور ہے. لیکن یہ خوف کا بنیاد نہیں، یہ تو اس کی پیار کی ابتدا سے اس انتہا تک پہنچنے کی بات ہے. اگر آپ اس کا پیار جو بے بیان ہے، اگر آپ اس کو بھی نہیں پا لیتے اور اس کو نہیں لینا چاہتے، تو پھر یقیناً ہم اس ہلاکت کی طرف ہی جائیں گے. اور نصیحت جو ہے، میں آپ کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہوئے، ہمارے کلام مقدس کے مطابق انجیل مقدس کا بیان ہے یہ، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس کا بیٹا یسوع مسیح جب آیا اور اس کی کامل اور کافی قربانی کے بعد مسیحیت وجود میں آئی، تو بنیاد کیا تھی؟ اس خدا کا پیار اور پھر مسیح کا پیار جو اس نے کیا، اور اس نے ہر طرح کے بیماروں پہ ترس کھایا اور ان کو شفا دی۔ اس کی محبت تھی، اہم محبت تھی۔ اس نے ہر طرح کے ضرورت مندوں کی جو ہے مدد کی، ان کے مسائل کو حل کر دیا، بھوکوں پہ ترس کھایا، اور وہ انہوں نے ہزاروں کے مجموعوں کو سیر کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر انجلی آپ سے، بالکل سر، کوئی ڈاکٹر نہیں علاج کر سکتا جس کا مرض گناہ کا علاج اس نے کر دیا۔ شریعت اس کا علاج نہیں کر سکتی تھی، ڈر اور خوف اس کا علاج نہیں کر سکتے، لیکن اس نے انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کے صلیب پہ اپنے آپ کو قربان کر کے اس خدا کی بڑی محبت کو پورا کر دیا، کر کے دکھا دیا۔ اور آج بھی جو اس کی محبت پہ یقین کر کے مان لیتا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر قربان ہو گیا، اور اب مجھے اور کچھ نہیں کرنا، مجھے ایمان لے کے آنا ہے اور اس تعلیم پہ عمل کرنا ہے جو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے، تو آپ یقیناً ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائیں گے۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی خداوند ہمارا خدا یقیناً آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ سب کو دینا چاہتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ چاہے کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہوں، آپ خدا کے پلان میں ہیں۔ آپ خدا کے پاس آئیں اور دیکھیں کہ وہ کتنی محبت رکھتا ہے۔ اور ڈاکٹر انجلی، آگے بڑھتے ہوئے خدا کی محبت کو بیان حضرت سلیمان نے بالکل بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ جی ان کی کتاب غزل و غزلات، بالکل سانگ آف سولیمن، جی اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سلیمان اور اس کی بیوی شولمیت جی کا وہ پیار کا ذکر ہے، لیکن تھیولوجینز اور ہسٹری اس کو خدا کی انسان سے محبت اور مسیح کی کلیسیا سے محبت، جو ایماندار ایمان لے آتے ہیں، اس کو بیان کرتی ہے۔ آپ اس کو بیان کیجیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑا سمندر ہے، لیکن اس کے بارے میں چلے چند باتیں پہلے میں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے غزل و غزلات کی بات کی ہے، تو غزل و غزلات کے 8 باب ہیں۔ یہ بائبل مقدس کے درمیان میں کتاب پائی جاتی ہے، سلیمان نبی نے لکھی۔ ہمیں بائبل مقدس میں ہی بتایا گیا ہے، پہلا سلاطین 4 باب کی 32ویں آیت میں، کہ سلیمان نے کل 1005 گیت لکھے، 1005 گیت لکھے۔ تو یہ بہت بڑے شاعر تھے، خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو غزل و غزلات ہے، دا سانگ آف سولمنز، یہ وہ شاعری ہے جس میں خدا اور انسان کی محبت کا استعارہ جو ہے وہ سلیمان نبی اور ان کی اپنی محبوبہ جو ہے اس کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن اس کو بڑے مقدس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ آج بھی جب یہودی قوم غزل و غزلات پڑھتی ہے تو اس شام کے لیے وہ سارے لوگ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں سینیگوگ میں جانے کے لیے۔ یہ مقدس صحائف ہے۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے، ہم نے اردو میں سنا ہے میر غالب، یہ وہ، میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا تعصب کی اینکیں اتار کر غزل و غزلات کے 8 ابواب پڑھیے، اور اس کو، یہ روحانیت ہے، لیکن اگر آپ صرف اس کو ادب کے طور پہ بھی پڑھیں گے تو اس سے خوبصورت شاعری آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا۔ جی آپ کچھ میں کچھ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ اس کو جاری رکھیے گا کہ اس کو جب پڑھنا ہے تو اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا ہے، بالکل، کیونکہ ہمارا جو مسیحت ہے اس کی بیس اسپرچولیٹی پہ ہے۔ جی بالکل، اگر اس کا دنیاوی رنگ سے پڑھیں گے تو شاید آپ کسی اور طرف نکل بالکل، اگر آپ دنیاوی رنگ میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس میں 100 خامیاں، 1000 خامیاں نظر آئیں گی، کیونکہ جو استعارے استعمال ہوئے ہیں خدا کی طرف سے انسان کے لیے اور انسان کی طرف
سے خدا کے لیے وہ کچھ اور معنی لے جائیں گے. دیکھیں یہ غزل و غزلات پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے تیرا نام عطر ریختہ ہے. اب یہ کتنا خوبصورت استعارہ ہے کہ کسی کا نام جو ہے وہ قیمتی عطر کی طرح ہے. یہ خدا کا نام ہے. تیری آنکھیں 2 کبوتر ہیں. اب یہ دیکھیں جسمانی طور پر جب ہم دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی عورت کی تعریف کی جا رہی ہے، مگر نہیں، یہ خدا کا طریقہ ہے استعارتاً اپنی کلیسیا کی تعریف کرنے کے لیے، اس کا حسن بیان کرنے کے لیے. اور شاعری کی ایک بڑی خوبصورت بات جو میں سوچتا ہوں صرف بائبل مقدس میں ہی پائی جا سکتی تھی، وہ عورت جس کو اس غزل و غزلات کا موضوع بنایا گیا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے، خدا کے لیے لکھتی ہے میں سوتی ہوں مگر میرا دل جاگتا ہے. اس سے خوبصورت شاعری کیا ہو سکتی ہے؟ میں سوتی ہوں مگر میرا دل جاگتا ہے. دیکھیں شاعری، یہ مقدس شاعری 8 ابواب پر یہ جو غزل و غزلات کی کتاب ہے، اس کی ایک ایک بات کو سمجھنے کے لیے، اور جیسے جیسے ہم سمجھتے ہیں ہم روحانیت میں، خدا کی قربت میں اترتے چلے جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کوئی عاشق اور معشوق، اور یہاں پہ عاشق اور معشوق صرف ایک استعارہ رہ جاتے ہیں اس حقیقی محبت کے لیے جو خدا نے اپنے لوگوں سے کی، جو خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا سے کی. اور جو اس کا جواب ہے ان 8 ابواب میں، وہ محبت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا اس سے کرے. یہ بالکل مقدس صحائف ہیں. ان کو ہمیں کبھی بھی بغیر روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے جس طرح سے ہم باقی شاعری پڑھتے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اس کو میں کمپلیٹ کرتے ہوئے پھر ہم ایک سوال ہے اس کی طرف بھی جاتے ہیں. ہمارے بھائی جناب خرم شفیق نے کیا ہے، اس کی طرف بھی جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے، لاہور سے یہ ہیں، ان کا تعلق ہے. میں اس کو، کیونکہ آپ نے اس کو ہم بات کر رہے ہیں، اگر اسی غزل و غزلات سانگ آف سولیمن کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں جی بالکل، تو وہاں کہتی ہے، 6 آیت کہتی ہے کہ نگین کی مانند مجھے اپنے بازو پر لگا رکھ، تعویذ کی مانند مجھے اپنے بازو پر، نگین کی مانند اپنے دل میں، دل میں ہاں جی، اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پہ لگا کے رکھ، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے. اور لکھا ہے اور غیرت پاتال سے بے مروت ہے، اس کے شعلے آگ کے شعلے اور خداوند کے شعلوں کی مانند. آگے 7ویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا، باڑ اس کو دبا نہیں سکتی. اگر آدمی سے محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے، اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا. یہاں پہ مطلب کہ اس کی جو ہے نا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے کہ مطلب کہ یہ ایسی ہے کہ اس کو ہمیں اپنے دل کے اندر رکھ لینا ہے، محبت جو ہے. اور اس محبت کو آج اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں ویلنٹائن کے ٹاپک کی طرف بھی جاتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں بالکل اپنے، اور یہ ایسا یہ الفاظ جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر الفاظ ہم اپنے اندر اس کو رکھ لیں، ان الفاظ کو بھی، تو خداوند کے شعلے ہمارے اندر آ جائیں گے. اور وہ شعلے کیا ہوں گے؟ وہ جلانے والے شعلے نہیں، وہ محبت کے شعلے، پیار کے شعلے. اور دنیا تک جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا ہی ضروری ہے. اور ہمیں محبت کے بدلے سب کچھ کہتا ہے دے ڈالے تو سر حقارت کے لائق ٹھہریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت تعلیم ہے اور اتنا یہ خوبصورت محبت کا جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ اس کو ایسنس جو اس کا ہوتا ہے، ایک کیا اس کو اردو ورڈ آپ اچھا سمجھتے ہیں، مرقع کہیں گے، تاثیر جو ہے، اثر اس کا، کہ یہ اگر ریئل سینس میں ہم اس کی طرف چلے جائیں اور ورڈلی سینس سے نکل کے کریں تو ہم اس کو نہیں پا سکتے. ہم ایک سوال لے لیں پھر آگے بڑھتے ہیں اس میں. اور یہ ہمارے بھائی خرم شہزاد صاحب جو لاہور میں یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، لاہور یونیورسٹی، کہتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں، آپ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ خدا محبت ہے، تو کیا خدا تخلیق کرنے سے پہلے محبت یا تخلیق کرنے کے بعد محبت ہے؟
کیونکہ اگر وہ تخلیق سے پہلے محبت ہے تو اس وقت تو آدم پیدا نہیں ہوا تھا، تو پھر خدا کس سے محبت کرتا تھا اور کیسی محبت کیسے محبت ہو سکتا ہے، خدا کیسے محبت ہو سکتا ہے؟ آپ کہنا چاہ رہے، پہلے آپ کہہ لیجئے پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں اس میں مختصراً آپ بیان کیجئے۔ بالکل، میں بالکل مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو مسیحی نظریہ تثلیث ہے وہ اس بات کا جواب ہے، لیکن یہ سوچنا کہ محبت کرنے کے لیے خدا کو آدم کی پیدائش سے پہلے کوئی نہیں تھا، یہ غلطی پر مبنی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتگان تھے اور بھی عالم تھے اور بہت سی ایسی جگہ تھی جہاں پہ خدا، اور ان چیزوں کی ابتدا یا ان چیزوں کا ماضی کہاں تک پیچھے جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، لہٰذا گاڈ واز آلویز اے لور، ہی آلویز ہیڈ پیپل ٹو لو۔ اور جہاں تک مسیحی عقیدے کا تعلق ہے تثلیث میں یہ ایک بہت ہی لمبی اور گہری عمیق بحث ہے، اور بلکہ ہمارے لیے تو یہ بحث نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاید وہ سوال کر دیں کہ وہ فرشتے بھی تخلیق کیے گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو تخلیق واقعی فرشتے بھی تو تخلیق کیے گئے، اب اس سے پہلے کی بات جو ہے تو پہلے لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور لکھا ہے کہ جو ہے، اور یوحنا پہلا باب، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلے کہتی ہے جہاں پہ، اور لکھا ہے کہ ہم نے اس کے آگے چلے جائیں، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا، جب وہ مسیح کا آنے کی بات ہے، اور لکھا ہے کہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کی ذات اور یسوع مسیح کلمے کی صورت میں جو موجود تھا، خدا کے ساتھ تھا، اور خدا کا پاک روح۔ تو ظاہر ہے کچھ جیسے آپ نے کہا کہ بائبل میں اور زندگی کی کچھ مسٹریز ہیں، ہم ان کو تو پورا بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ خدا تخلیق سے پہلے موجود خدا کی تو شروع سے ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اور وہ ایک محبت یہاں سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی محبت اس نے کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کے کفارے کے لیے بھیج دیا۔ اور میں سے بتاؤں کہ یقیناً جب اس کی صفت محبت ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا ٹریٹ صفت جو خدا کی محبت ہے، تو وہ ایک وقت کی قید میں نہیں ہو سکتی، وہ وقت کی قید میں اس کو ہم نہیں کر سکتے کہ وہ انسان کے پیدا ہونے سے اس کے اندر محبت آئی، یہ تو اس کی ایک صفت، اور صفت جو ہے وہ پھر ہوتی ہے ابتدا سے ہی، وہ صفت اس کے ساتھ ہے، وہ جب سے بھی ہے، جیسے بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا اس میں یہ جو ہم بات کر رہے تھے، مطلب کہ لو آف گاڈ از سو اسٹرانگ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو، یہ جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا، اس کو سیلاب بھی نہیں روک سکتے، اس کو لکھا نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو سیلاب بھی نہیں روک سکتے، کوئی باڑھ اس کو نہیں روک سکتی، اور اسی لیے جو سارے خزانے جو ہیں، خدا کے سارے خزانے جو ہیں وہ محبت کے اندر ہیں۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں جب دیکھا کہ، اور واقعی حضرت سلیمان نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب کو اس میں دکھا ہے، اور آگے جا کے جب ہم اس پوری کتاب کو ہی دیکھیں جس کو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے بائبل مقدس، تو یہ تو ایک کمپلیٹ لو سٹوری ہمیں خدا کی ویسے ہی نظر آتی ہے، اور اس کو ہم جب دیکھیں تو خدا کا ہم شکر کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے دنیا میں، جب ہم بات دنیا کی کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں جو سیارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا گیلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک خاص زمین جس سے خدا نے اتنی محبت کی، دوسرے ضرور جیلس کرتے ہوں گے کہ بھئی یہ تو صرف اور صرف خدا کی محبت، انسان جو زمین پہ ہے، اور کیسی کیسی خوبصورت کائنات، ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، مارس کی تصویریں دیکھ لیں یا کہیں اور کی دیکھ لیں، وہاں ہمیں سب کچھ ٹوٹا پھوٹا، وہ پتھر شتر کیا چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن دنیا میں کتنی خوبصورتی ہے، دنیا میں کیسے کیسے زبردست سپاٹس ہیں، بیوٹیفل سپاٹس ہیں، خوبصورت سپاٹس ہیں، دنیا ساری ہم دیکھیں تو اچھے، اور پھر انسان کو
कैसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन इंसान हम देखते हैं। तो ये आप इसको बयान कीजिए खुदा की मोहब्बत को, फिर अगली हम चलते हैं थोड़े से वैलेंटाइन डे की जी 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 जी। देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बातें फरमाई हैं। बात यह है कि हम खुदा को महदूद करके अगर सोचें तो हमारे जहन में बहुत से ख्यालात आते रहेंगे। जैसे अभी ये खुरम शहजाद साहब ने पूछा है कि उससे पहले क्या था, खुदा किससे मोहब्बत करता था। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि गॉड इज नॉट लिमिटेड इन स्पेस एंड टाइम। खुदा ज़मान व मकान का मुक़य्यद नहीं है। अगर हम खुदा की ज़ात पर इस तरह के सवाल उठाएं तो हमें सबसे पहले ये बात बावर होनी चाहिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी सोच माजी में ज़्यादा से ज़्यादा चंद साल तक जा सकती है। कहने को हम कह सकते हैं 8 से 10 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ का तो कोई पता ही नहीं है किसी को। तो इसलिए खुदा ने जो कुछ किया है हम उसके ऊपर इस तरह से बात नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत, मेरा ख्याल है अभी तो हमारे पास बहुत सा मवाद है अगर हम उसके ऊपर देखें, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। वैलेंटाइन डे का जो एक कॉन्सेप्ट है, हमने पहले 1-2 साल पहले प्रोग्राम किया था, उसमें हमने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन शुरू में किया था। आप इसको थोड़ा सा बयान कीजिए मुख्तसर सा सेंट वैलेंटाइन के ताल्लुक से, जो उस दौर में, क्योंकि जब जंग थी और बहुत ज्यादा जो थे उसने उस वक्त के हाकम ने ये देखा कि जो मर्द शादीशुदा होते थे वो इतने अच्छे जंगजू साबित नहीं होते थे, और जो शादी नहीं करते थे वो ज्यादा थे, तो उसने बैन लगा दिया था शादियों पे। और फिर ये सेंट वैलेंटाइन थे जिन्होंने चुपके चुपके शादियां करानी शुरू कर दी, वो लोग जो प्यार करते थे। तो वो फिर वहां से इनका वो सिलसिला चला। और मैं देखता हूं कि आज से हमारा पाकिस्तान को कल्चर को भी आप थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, वहां तो हम जो इंसान है, क्योंकि हमारा इतना वो बंद सा माशरा है कि वो एक दूसरे को शादी से पहले आई लव यू भी नहीं कह सकते, और वो शादी के बाद भी कहे तो शायद लोगों के सामने कहते हुए झिझकते हैं। आप जरा थोड़ा सा वैलेंटाइन डे को मजीद बयान कीजिए और पाकिस्तान कल्चर से भी थोड़ा सा रिलेट कीजिए। सर, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि रोम में एक बादशाह थे। ये हिस्टोरिकल बातें हैं, ये चीजें जो हैं ये अफसानवी नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। रोम सल्तनत रोमतुल कुबरा के एक बादशाह थे, एम्परर थे, किंग क्लॉडियस। 268 और 270 के दरमियान वो हुक्मरानी कर रहे थे और उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी। और जब वो जंग के लिए एक जंग उन्होंने हार दी तो उसके बाद अपने जर्नैल को बुलाया और कहा कि क्या हो रहा है। तो वो कहते जी कुछ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा आज के बाद शादियां बंद, मैरिज इज इलीगल। ये रोम की तारीख बड़ी दिलचस्प तारीख है। और क्लॉडियस गॉथिकस उसका नाम था, क्लॉडियस गॉथिकस, उसको क्लॉडियस द क्रूअल भी कहते हैं, उसने कहा शादियां बंद। तो सेंट वैलेंटाइन जो थे ये लोगों को खामोशी से उनकी शादी करवा दिया करते थे। बाद में ये पकड़े गए और इनको फिर 14 फरवरी 269 269 14 फरवरी को इनको सजाए मौत दी गई और इनको फांसी दे दिया गया। इसीलिए 14 फरवरी जो है वो फिर सेंट वैलेंटाइन डेज जो है वो कलाया। डॉक्टर साहब, ये जो अब लोगों ने, हम देखते हैं इसको कि वाकया सिर्फ ये एक दिन ऐसा बन गया हुआ है दुनिया में, मैं समझता हूँ कि ये एक उसका बड़ा गलत इस्तेमाल है। इसलिए हमारे पास सवाल भी है, इसको भी देखते हैं। हमारे सूफी अब्दुल सत्तार साहब कहते हैं कि हम मुसलमान इसलिए वैलेंटाइन डे नहीं मनाते क्योंकि ये दिल का मामला नहीं बल्कि दीन का मामला है। तो मैं पहली बात तो करूं कि दीन किसी तरह भी मोहब्बत से हमें जो है मना नहीं करता। मोहब्बत दीन में मना नहीं है। अब मोहब्बत के गलत सोच जो है, जिसको हम बाइबल ग्रीक वर्ड जो है, इंग्लिश वर्ड लव तो सिर्फ लव ही बयान करता है, लेकिन ग्रीक वर्ड में
इसको 4 हम ज्यादा हैं, 8 हैं, लेकिन अगर 4 मेन जो हैं जिसमें अगापे लव ऑफ गॉड जी, लव ऑफ गॉड जो है, फिर इसमें एरोस जो है, जो ये इसकी जिक्र बात कर रहे हैं ज्यादा, इरोस का ही असल में बात मसला इरोस का है, वही मैं इसको बयान करता हूँ। और तीसरा जो है वो स्टोरगे लव है, स्टोर के लव, और फिर फिलियो लव है। ये 4 जो मेन हैं इन पे बात है। लेकिन क्योंकि दुनिया की सुई, और खास तौर पे दुनिया की भी सुई फंसी हुई है सिर्फ एरोस के ऊपर, बॉलीवुड की मूवीज पे और हॉलीवुड की मूवीज पे, बिल्कुल वो उसी को मोहब्बत समझते हैं, और वो समझते हैं कि सिर्फ यही एक मोहब्बत का पहलू है, और सिर्फ ये लड़के लड़की का प्यार जो है यही शायद एक प्यार है, या सिर्फ वो जो मियां बीवी का प्यार है वही प्यार है। जिनसियात तक की बात तक कभी मैंने कहा था कि हमारी जो क्रिश्चियनिटी है वो स्पिरिचुअल बेसिस की, फ्रॉम डे 1 टू एंड तक स्पिरिचुअल बेस है। तो हम इसलिए, मैं समझता हूं कि ये दीन का मामला इसको मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको अपनी सोच समझ का मामला कहूंगा कि हमने कहां तक इसको समझा है और कहां तक हमने इसकी तहकीक की है। क्योंकि अगर तो हम वाकई पहला ये जो बात हम एरोस की कर लेते हैं, तो ये दुनियावी और जिनसी मोहब्बत की बात है इसमें, और ये सिर्फ और सिर्फ जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर लेना और उस वक्त वक्ती तौर पे मोहब्बत कर देना और ये कहना, तो ये था। और इसकी मिसाल हमें ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है, अमून के जो दाऊद का बेटा था, और फिर उसकी अबी सलूम की बहन का जब उसने जिनसी ताल्लुक बनाया, और वहां उसके बाद में जो मोहब्बत होती है वो यही होती है। और आजकल वैसे भी बहुत सी डेटिंग इस वजह होती है, और इस मैं समझता हूँ कि दिन में वाकई ही मैं उनसे यहाँ तक मुत्तफिक हूँ कि सबसे ज्यादा गुनाह जो है इस दिन पे होता है जो है। देखिए, अगर हम मोहब्बत को इरोस तक महदूद करके देखें तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन जहां पे मोहब्बत असल मोहब्बत की बात, अगापे लव ऑफ गॉड, अब अगापे लव ऑफ गॉड जो है वो हमें बताता है कि खुदा जो है हमारा जो है मोहब्बत का मंबा, जैसे हमने पहले इसको काफी बयान कर लिया, और उसकी मोहब्बत के वसीला से ही हमें खुदा का पाक रूह भी मिलता है, और जब पाक रूह आ जाता है तो उसका जोर, उसकी कुव्वत हमारे अंदर आती है, और इसके साथ साथ हमें खुदा का मुकाशफा भी मिलता है, रेवलेशन ऑफ गॉड भी मिलता है। इस मोहब्बत में हमें वी गेट रियली द रेवलेशन, खुदा की जो मुकाशफा है कि असल में खुदा है क्या, वो हमें मिलता है। और जब वो मिल जाता है तो फिर हम वाकई मसीही बन जाते हैं। आप थोड़ा सा स्टोरगे लव को जरा बयान कीजिए। स्टोरगे लव जो है ये लव ऑफ फेमिलियरिटी है, यानी कि ये वो मोहब्बत है जो हमारी खानदान के साथ, हमारी धरती के साथ, हमारे वतन के साथ, हमारी जुबान के साथ होती है, और ऐसी मोहब्बत के ऊपर कोई एतराज नहीं। देखें, किसी भी मोहब्बत के ऊपर एतराज नहीं। अगापे मोहब्बत का आप अभी जिक्र कर रहे थे, अब अगापे मोहब्बत है खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए, ऐसी मोहब्बत जिसने खुदा को इंसान के लिए कुर्बान होने पर मजबूर कर दिया। अब उसके ऊपर क्या पाबंदी लगेगी, उसमें क्या खामी है। एक सिपाही जो है, आप स्टोरगे लव की बात कर रहे हैं, वो जाके अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाता है बॉर्डर पे, उसको पता है सामने से टैंक आ रहा है, वो उसके बावजूद लड़ने जाता है, मर जा, स्टोरगे लव। और उसके बाद चौथी लव आप कौन सी डिस्कस करना चाह रहे थे? फिलियो जो है, फिलियो लव। ये भाइयों बहनों की मोहब्बत, आपस में जो ब्रादाना मोहब्बत, इंसानी मोहब्बत जो है, ये उसको जाहिर करती है। देखें, ये सारी मोहब्बतें हैं, लेकिन जब हम लफ्ज मोहब्बत कहते हैं तो लोग फौरन उसको इरोस लव में ले जाते हैं और सिर्फ वहां तक महदूद कर देते हैं। ये उनकी अपनी तंग नजरी है। लफ्ज मोहब्बत जो है ये एक बहुत वसी समंदर है, इसमें बहुत सी नदियां, बहुत से दरिया गिरते हैं, लेकिन इसको समझना और इसकी पाकीज़गी को कायम रखकर इसको मनाना बहुत जरूरी है। बाकी रही बात कि जी एक दिन होता है मोहब्बत जाहिर करने का, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में आप कोई दिन भी रख दे नफरत जाहिर करने का, उस पर पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत सी चीजें, और भी दीगर ममालिक में, हम पाकिस्तान में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मेरा मुल्क है, मेरा मुआशरा है। तो बहुत से ममालिक में अगर आप लड़ाई हो रही है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं होगी, वो कहेंगे कर लेने दे उन्होंने वापस जो करते हैं फैसला। मोहब्बत पे पाबंदी है। उसकी वजह यह है क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि हमने मोहब्बत को मुक़य्यद कर दिया है इरोस लव के जिम्रे में, वेयर एज लव इज मच बिगर देन इरोस। पहली बात। बिल्कुल।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر صاحب ویلنٹائن کا نام آپ کاٹ دیں لیکن ہمارے معاشرے میں 365 دن یہ دن منایا جانا چاہیے. اس کا نام کچھ اور رکھ لیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکچولی ایک صرف فیلنگ نہیں ہے, اٹ از ڈوئنگ. اور میں یقین کریں جب میں اس پروگرام کے لیے کچھ تیاری کر رہا تھا اور میں ابھی آتے آتے میں نے گھر سے یہاں آنے تک میں نے ایک لگا لیا, ایک اس کے اوپر کسی کی ٹیچنگ سی تھی, میں یقین کریں میں آنسو کے ساتھ رویا کہ وہ بتاتے کہ ایک شخص جو ہے وہ پارٹ ٹائم ڈرائیونگ کرتا تھا, ٹیکسی چلاتا تھا, امریکہ کی یہ بات ہے. تو وہ کہتے کہ ایک دن میں گیا ہوں, کسی نے مجھے بلایا ہے, شام کا وقت تھا اور وہ میں نے دیکھا تو میں اکثر وہ چلا جاتا تھا دروازے تک ہی کھٹکھٹا کے کہ ٹیکسی آ گئی ہے. تو کہتے کہ ایک جیسے میں نے کھٹکھٹایا جانے لگا تو ایک عورت 80 سالہ عورت وہ کھڑی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس سا تھا اور وہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ میری سواری تھی. کہتے کہ اس نے مجھے کہا کہ ول یو ہیلپ می. کہتے میں نے اندر دیکھا تو بالکل ویران سا تھا, کچھ باکسز پڑے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے سامان سے, کیونکہ میں اب 80 کی ہو گئی ہوں اور مجھے جانا ہے ادھر اپنے, میں ایک اولڈ ہوم میں موو کر رہی ہوں, کیونکہ اب میرے بتایا گیا کہ میرے وقت تھوڑا رہ گیا. جی. تو اس نے اس کو ہیلپ کی بتا رہی اور وہ بار بار اس کا شکریہ ادا کرے, سامان رکھنے کے لیے شکریہ ادا کرے. اس نے کہا نو دس از. تو اس نے کہنے لگے کہ جب ہم جانے لگے چل پڑے تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے شہر کے اندر سے لے کے جا سکتے ہیں. تو کہتے کہ میں نے اس کو کہا کہ ہاں میں لے کے جا سکتا ہوں لیکن یہ لمبا راستہ پڑے گا تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. تو کہتے کہ اس نے ایک بلڈنگ کے پاس سے گزرتے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے پڑھی تھی. پھر اس نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری شادی ہوئی تھی. اور وہ سارا کرتے کرتے کہتے جیسے ہی اس نے مجھے بتانے لگا میں نے اپنا میٹر بند کر دیا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ساری زندگی کا وہ کہتے 2 گھنٹے اس نے مجھے بتاتے بتاتے چیزیں بتائی کہ یہاں میں پڑھی تھی, یہاں میں نے کام کیا. میں نے سارا کرنے کے بعد کہتے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اولڈ ہوم کے ویٹ کر رہے تھے, وہ بندے آئے سوٹ کیس لے کے جانے لگے چیزیں. تو اس نے مجھے کہا کہ ہاؤ مچ از دا بل. تو کہتے میں نے سے کہا کہ کوئی بل نہیں, آج بہت سے اور لوگ ہیں جن سے میں بل لے سکتا ہوں. کہتے اس بڑی عورت نے مجھے دبوچ لیا. جی. کہتے کہ تھینک یو فار یور لو. تو لو کے تو بڑے ہی طریقے ہیں, لو دکھانے کے لیے تو بہت سی جگہ ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتی کہ تو نے میری زندگی میں ایک یادگار لمحہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم کتنے ہی یادگار لمحے بکھیر سکتے ہیں, ہم کتنی ہی محبت دنیا کو دے سکتے ہیں, ہم کتنی ہی, ہاں ویلنٹائن ڈے کو بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس محبت میں منائیں, جیسے میری فیملی میں اکثر میرے بچے بھی مجھے اس دن گفٹ بھی دیتے رہے ہیں, وش بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو ہم اس کو ایک ایسا پیار کا دن دیکھیں جو واقعہ ہی ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والا ہو, ہمارے اندر ایک انقلاب لانے والا ہو, اور ہم اس کو صرف جنسیت حد تک منسوب نہ کر دیں, بلکہ اس کو اس محبت کو جو خدا کی محبت ہے اور جو خدا دیکھنا چاہتا ہے. جیسے میں نے وہ حوالہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب میں پڑھا تھا کہ ہم چاہے کتنے بھی عالم فاضل کچھ بن جائیں اور پتہ نہیں کیا کیا حفظ کر لیں اور کتنی کی دفعہ حفظ کر لیں, کتنی دفعہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بلڈنگوں کے گرد ہم چکر لگا آئیں, اگر اندر پیار نہیں ہے, اگر اندر خدا نہیں ہے, اگر اندر ہمارے وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ اس کی محبت کام ہی نہیں کر رہی, اگر ہم نے دنیا کو ڈوٹ کے اگر اسمگلنگ کر کے یا کوئی ڈاکے ڈال کے تو 5-10% اس کا لگا دیا, تو وہ کیا محبت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل محبت تو یقیناً خداوند ہمارے خدا نے دکھا دی, اور اپنا اکلوتا بیٹا, جی, اکلوتا بیٹا جو سوال تھا کہ پہلے تو وہی تھا خدا کے ساتھ, اسی کو خدا نے دنیا کے لیے قربان کر دیا تاکہ دنیا کا کفارہ دیا جا سکے, کیونکہ خدا کا اپنا یہ ایک مقرر کردہ حکم تھا جو شریعت میں دے دیا گیا تھا کہ گناہ کی قربانی دینی ہے, اور خدا نے اب اپنا ہی حکم توڑنا نہیں تھا, اس کو پورا کرنا تھا, اور گناہ کی قربانی کے لیے صرف ایک ہی تھا,
اور وہ یسوع مسیح تھا، کیونکہ اس کی پیدائش بے عیب. بالکل بے عیب پیدائش، اس پہ آدمی کا کوئی تخم نہیں تھا. دنیا مانتی ہے کہ وہ قواری سے پیدا ہوا، اور وہ پاک خون تھا اس کا، اس کے خون کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی. میڈیکل سائنس بتاتی ہے، آپ میڈیکل سے ہیں، کہ جو کنسیو ہوتا ہے اس میں آدمی کا تخم کی وجہ سے آدمی کا خون جاتا ہے. اس میں خدا کا روح تھا، وہ خدا کا روح جب اس کے اندر تھا تو اس کے اندر پاکیزہ خون کی جنبش تھی. اور وہ پاکیزہ خون جب کفارہ جس کا دے دیا گیا تو دنیا کے گناہ مٹا دیے گئے. آپ اس کے اوپر بات کریں، آخری منٹ ہے. جی جی بالکل. ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ویلنٹائن ڈے پہ اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ویلنٹائن ڈے کو چھوڑ دیں. آپ جو جذبہ محبت ہے اس کو اپنائیں، اور اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے لوگ ضرورت مند ہیں. آپ ان کو ایک دن محبت دکھائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں. اگر آپ کے پاس اتنی توفیق ہے کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی کا گھر گرا بنا دیں. آپ اس کو ویلنٹائن ڈے نہ کہیں، آپ اپنے کسی بزرگ کے نام پہ اس کو کر لیں. ہمارے بھی بہت سے بزرگ ہوئے ہیں پنجاب میں، پاکستان میں، سندھ میں، جنہوں نے محبت کی بڑی تعریف کی ہے. آپ اس کے نام پہ کہہ دیں کہ جی یہ ویلنٹائنز ڈے نہیں ہے، یہ بابا فرید گن شکر ڈے ہے، یہ وٹ ایور. کوئی اچھا تو نہیں لگ رہا مجھے. میں نے بھی آپ سے پہلے پروگرام سے شیئر کر رہا تھا، اور آج میرا دل خوشی سے بھر رہا تھا. میں 2006 سے ایک چیریٹی اسکول چلا رہا ہوں پاکستان میں، اور میری فیملی بھی میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ اور ادارے بھی اس میں کچھ ہیں ساتھ. تو میں نے اپنی فیملی نے ہم نے کنٹریبیوٹ کر کے آج سے وہاں ان سارے بچوں کے لیے جو لنچ جو ہے فری لنچ دے دیا. اب ویلنٹائن ڈے نہ کہیں لیکن ان کو کھلائیں تو صحیح. اب مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی آج جب انہوں نے، پھر مجھے ایک دم میرے دل میں آیا کہ یہ ٹیچرز اب کیا دیکھتی ہوں گی کہلاتے. میں نے ان کو کہا کہ ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے کل سے، تاکہ ان کو بھی اس بریک میں بھی آ جائے. تو یہ وہ محبت ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں میرے بچے اس میں سارے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میل کے لیے خاص طور پہ. اور میری فیملی میں سے کچھ ایک اور لوگ ہیں، ایک دو لوگ ہیں، لیکن میرا آگے سے بڑھ کے اور ان کو اچھی سی کوئی جوس ڈرنک بھی ساتھ دیا جائے. تو یہ وہ ہمارے اندر سے محبت اگر نکلے گی تو خدا اس کو پورا کرے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹائم نہیں رہا، ہم اس کو کرتے ہیں. اور ناظرین آپ کے لیے خاص طور پہ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کو حلال یا حرام کہہ کے ہم خدا کی محبت کو رد نہیں کر سکتے. ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو رد نہیں کر سکتے. ہم خدا کے دیے ہوئے ایک ہی بہت بڑی خوبی کو ہم اپنی زندگی سے جدا نہیں کر سکتے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کیسی سوچ کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، آپ کیسا اپنے اندر کون سا پیار رکھتے ہیں. کیا اگاپے لو آف گاڈ جو خدا کی خالص محبت ہے اس کو آپ اندر رکھتے ہیں، یا وہ ایروس محبت جس کو کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جنسی محبت ہے، یا کیا آپ کے اندر سورگے لو ہے جو صرف اپنی ہی قوم کے لیے ہے، اپنے ہی لوگوں کے لیے ہے، یا کیا آپ کے اندر وہ فلیو لو ہے جو صرف برادرانہ محبت، بھائیوں سے ہی پیار ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کے اگاپے لو آف گاڈ جو ہمارے اندر سب کچھ کرتا ہے اور دنیا سے محبت کرنا ہمیں سکھاتا ہے، ہر انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے، ہر شخص سے، صرف اپنے دین کے لوگوں سے نہیں، اپنے مذہب کے لوگوں سے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے نہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے نہیں. بہت سی اور جگہ ہیں. کاش کہ خدا ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم پوری ارد گرد کے ماحول کو دیکھ سکیں اور اس محبت کو ہم قائم کر سکیں. تو یقیناً یہ آنے والا ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ ایک واقعہ ہی آپ کے لیے یادگار ویلنٹائن ڈے بن جائے گا، جب آپ واقعہ ہی خدا کی محبت کو، مسیح کی محبت کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک شادمانی آ جائے گی، آپ کے اندر ایک خوشی آ جائے گی، اور آپ کے اندر خدا کی وہ محبت آئے گی جو آپ پہ دیکھنا چاہتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کے اندر اس محبت کو قائم و دائم رکھے. آمین.
مسیح کے قدوس و بحق نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت عنوان جسے ہم ایڈریس کر رہے ہیں آج کل اپنے پروگرامز میں، میں مسیحی کیوں نہیں، اور آج ہم بات کریں گے ان تمام سوالات پر جو کہ ظفر اقبال صاحب نے ہمیں تثلیث کے حوالے سے بھیجے ہیں۔ اور پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو، تاکہ تثلیث پر کیے گئے یہ تمام اعتراضات یا یہ تمام جو سوالات ہیں ان سب کو ایڈریس کر سکیں۔ اس سلسلے میں جو پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی، ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ ہے، وہ کہتے ہیں